फौजी अदालत ने 9 मई केस में बानी पीटीआई के भांजे और साबिक एमपीए समेत 60 मुजरिमों को सजा सुना दी। हसन न्याजी को 10 साल जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। मुकदमात की समाअत मुतालिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। आइन और कानून के तहत मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट बरकरार रखने में साबित कदम है। मई के मास्टरमाइंड को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आज के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वर्दी की बेहुरमती करने वाले को भी सजा दी गई। आइंदा कोई भी मुल्क में इंतशार फैलाने की जुर्रत नहीं करेगा। उन्हें भी सजाएं हुई जिन्होंने मुल्क दुश्मन का ख्वाब पूरा किया था। 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने यह कहा है मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी। बानी पीटीआई का अपने साथ रवा सलूक पर आम मुआफ़ी का ऐलान। साहिबजादा हामिद रजा ने बताया बानी कातिलाना हमला भी माफ करने को तैयार हैं। बानी की रिहाई किसी डील या कागज पर दस्तखत से नहीं होगी। बानी अपने मुकदमों का सामना करके बाहर आएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम चाहते हैं। 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन असीर रहनुमाओं कारकुनान की रिहाई एजेंडे का हिस्सा है। ओवरसीज़ के लिए तहसीलात ज़र से मुताल्लिक़ कॉल जारी रहेगी। मुलाकात में उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहिबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बानी से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मुशावरत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी बानी पीटीआई से मुलाकात की। ATC रावलपिंडी ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। बानी पीटीआई को सजा हो चुकी सजाओं को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है तय हुआ था कि बैरूनी माहौल को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई के बयानात नहीं कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। पीटीआई जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। हमने कोई हद मुकर्रर नहीं की, जिस हद तक पेशरफ्त कर सकते हैं करेंगे। कमेटी के पहले इजलास के दिन बानी पीटीआई से मुलाकात में सहूलत का कह दिया था। आइंदा भी सहूलत देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियाँ किसी रिचर्ड ग्रेनेल के बयानात पर नहीं बनती। ग्रेनेल हमारे लिए गैर अहम हैं। हम माफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या आप तस्लीम करते हैं इस हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? सहाफ़ी का बानी पीटीआई से सवाल। बानी ने कहा करंट अकाउंट खसारा रुक गया लेकिन मईशत तरक्की नहीं कर रही। सियासी इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती। शेख वक़ास अकरम बोले बानी से मंसूब बयान गलत और बेबुनियाद है। बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। बानी ने कहा था कि हुकूमत ने शरह सूद और महंगाई के ग्राफ में कमी के लिए मईशत बंद कर दी। ये कोई इस्तेहकाम नहीं, ना ही मईशत मुस्तहकम हुई। मईशत उस वक्त बेहतर होती है जब सरमायाकारी हो, रोजगार के मौके पैदा हों। साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों से काफ़लों की आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद हुई। लियाकत बाग में जलसे से वापस जाते हुए बेनज़ीर भुट्टो ने कारकुनों को नारों का जवाब देने के लिए गाड़ी से सर बाहर निकाला तो दहशतगर्दों ने इसी दौरान उन पर गोलियां बरसा दी। खुद कुछ धमाका भी हुआ। बीबी 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल की। वो कई साल जिला वतन रही। शहीद बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं। दोबारा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहीं।
صدر مملکت آصف علی زرداری کی گڑھی خدا بخش آمد، بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی، قبروں پر پھول رکھے۔ صدر نے مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی قبروں پر بھی حاضری دی۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیاں، 13 خارج جہنم واصل۔ شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 5 خارج ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر محمد اویس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان میں کارروائی کے دوران 6 خارج جہنم واصل، 8 زخمی ہوئے۔ بنو کے علاقے جانی خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 خارج مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے بہادر سپوتوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ 33 سالہ میجر محمد اویس شہید کا تعلق ضلع ناروال سے تھا۔ 10 سال تک دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیا۔ سوگواران میں اہلیہ، ایک بیٹا، والدین اور بہن بھائی چھوڑے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید میجر کو خراج عقیدت، کہا پوری قوم شہید میجر اویس کو سلام پیش کرتی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ نان فائلرز کے کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ، گاڑی، شیئرز اور جائیداد کی خرید و فروخت پر پابندی کی شکار منظوری۔ غیر رجسٹرڈ افراد کو آسان اکاؤنٹ چلانے کی اجازت ہوگی۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا FBR اس قانون کے تحت کیش اکانومی کو فروغ دے رہا ہے۔ 5000 روپے کے نوٹ پر پابندی لگائی جائے۔ چیئرمین FBR بولے اس بل سے 90% افراد متاثر نہیں ہوں گے۔ We have been languishing as a country between 9 and 10% in terms of tax to GDP اور ہمارا ہدف ہے تقریباً 13.5% پہ جانے کا انشاءاللہ اگلے 3 سال میں۔ جو ٹیکس بل ہم نے پیش کیا ہے ان دا پارلیمنٹ وہ پیپل اینڈ پروسیس کے متعلق ہی ہے اور اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اسٹرکچرل اصلاحات کا آغاز کر دیا۔ ڈیجیٹائزیشن تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں جس سے ٹیکس نظام سے انسانی عمل دخل کم ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے ایماندار ٹیکس دہندگان پر کوئی بوجھ نہ پڑے۔ 3 سال میں ٹیکس ٹو GDP 13.5% لے کر جانے کا ہدف ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا ریونیو اہداف کے حصول اور افراط زر کنٹرول کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے کہا پیسے ملک کے 5% لوگوں کے پاس ہیں۔ ٹاپ کے 33 لاکھ افراد میں سے صرف 6 لاکھ لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں۔ صاحب حیثیت لوگوں تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بڑے محتاط انداز میں بارڈر ایریاز پر آپریشن کرتے ہیں، افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ ایئر اسٹرائک سے متعلق سوشل میڈیا یا دہشت گرد گروہوں کی معلومات پر یقین نہ کیا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں دہشت گرد گروہ پاکستان افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ 2 روز سے افغانستان سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف دونوں ممالک کی جانب سے کارروائی کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا عافیہ صدیقی کے بدلے بانی PTI کی رہائی کی کوئی تجویز نہیں۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے آئینی بینچز اور ان کے فیصلوں کو ختم کرنے کی استدعا۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کی بینچوں کی تشکیل میں ایگزیکٹو کی مداخلت کی مذمت، کہا آئینی بینچ کی توسیع اور تشکیل نے عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچایا۔ 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں فل کورٹ کے ذریعے سنی جائیں۔ موجودہ آئینی بینچ کے سامنے ہونے والی کارروائیوں کو فوری معطل کیا جائے۔ Today, our all-weather strategic partnership is an anchor of regional stability and a beacon of hope for global peace and prosperity. Thank you, Master Yuan, for this treasured gift. Pak Chin Dosti Zindabad. اسلام آباد میں قائد اعظم اور معاوضہ تنگ کے مجسموں کی نقاب کشائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قیمتی تحفے پر چین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان ترقی اور خوشحالی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ عالمی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین اور پاکستان مل کر کام کر سکتے ہیں۔
لاہور میں پاکستان کا پہلا اسموک ٹاور نصب کر دیا گیا. تجرباتی اسموک ٹاور محمود بوٹی کے مقام پر نصب کیا گیا جو 50,000 کیوبک فی گھنٹہ سے فضا کو صاف کرے گا. ادارہ ماحولیات کے مطابق 15 روز تک اسموک ٹاور کا فیلڈ ٹیسٹ کیا جائے گا. تجربہ کامیاب ہونے پر مزید اسموک ٹاور نصب کیے جائیں گے. ججز کے اوپر امریکہ اثر انداز ہو سکتا ہے. میرے نہیں خیال ہے ہماری عدلیہ کے اوپر ایسے اثر انداز نہیں ہو سکتا. اگر عمران خان نے کوئی قصور نہیں کیا تو وہ ریلیز ہو جائے گا. وہ عدلیہ ہی ریلیز کرے گی, کوئی اور اسے ریلیز نہیں کر سکتا. امریکہ ہماری عدلیہ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. بانی پی ٹی آئی اگر رہا ہوتے ہیں تو عدالتوں کے ذریعے ہی ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کی سکھر میں گفتگو, کہا بانی بے قصور ہوں گے تو ریلیز ہو جائیں گے. فیصل کریم کنڈی نے کہا پی ٹی آئی کے پی میں سرکاری جماعت بن کر رہ گئی ہے. پنجاب کے لیڈرز ہمارے صوبے میں چھپے ہوئے ہیں. گورنر راج لگانے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے. وفاقی حکومت جب سمجھے لگی لگائے گی. جہاں تک امریکہ سے, انگلینڈ سے یا دنیا کے ملک کے اندر سے یا ملک کے باہر سے جو بھی یہ کہے گا کہ ظلم ظلم ہے, ٹھیک ٹھیک ہے اور غلط غلط ہے, اس کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں انصاف پاکستان کی عدالتوں سے چاہیے. ہم اپنی عدالتوں سے یہ کہتے ہیں, اسپیشلی سپریم کورٹ سے, کہ جی آپ انصاف کا نظام رائج کریں, یہ ذمہ داری آپ کی ہے. ہمیں انصاف پاکستانی عدالتوں سے چاہیے. امریکہ, برطانیہ یا کسی اور ملک کی جانب سے انصاف کی بات کی جائے تو خیر مقدم کرتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما شہرام ترقی کہتے ہیں جہاں بات چیت سے مسئلہ حل ہو وہاں جلدی کرنی چاہیے. پی ٹی آئی رہنما بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھومن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں. 26 نومبر کو 90% کام ہو گیا تھا لیکن کسی کے بیان سے بات خراب ہو گئی. دوبارہ بانی پی ٹی آئی سے بات چلی ہے. امید ہے ملک کے لیے اچھا ہوگا. قازقستان میں طیارہ حادثے سے قبل کی فوٹیج سامنے آ گئی. مسافر آخری لمحات میں کلمہ پڑھتے نظر آ رہی ہیں. آذربائیجان کا مسافر طیارہ میزائل کا نشانہ بنا. یورو نیوز کا دعویٰ ہے روسی یا چیچن فورس نے طیارے کو غلطی سے نشانہ بنایا. میزائل فضا میں پھٹنے سے اس کے ٹکڑے طیارے کے پچھلے حصے پر لگے. روسی ایجنسی کا کہنا ہے ہنگامی لینڈنگ کے دوران پرندہ ٹکرانے سے حادثہ پیش آیا. بلیک باکس مل گیا. آذربائیجان نے تحقیقات کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم کی آذربائیجان کی سفارت خانے آمد. سفیر سے ملاقات میں طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار. جاں بحق افراد کی مغفرت اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا. سنچورین ٹیسٹ کے پہلے دن قومی ٹیم پہلی اننگز میں 211 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. کپتان شان مسعود, بابر اعظم, سائم ایوب, نائب کپتان سعود شکیب اور سلمان علی آغا ناکام رہے. 56 رنز پر 4 وکٹیں گرنے کے بعد کامران غلام نے رضوان کے ساتھ مل کر 81 رنز جوڑے اور ٹیم کو مکمل تباہی سے بچایا. کامران غلام 54 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. رضوان نے 27 رنز اسکور کیے. 7ویں وکٹ کے لیے عامر جمال اور سلمان علی آغا نے 47 رنز کا اضافہ کیا. عامر نے 28 رنز بنائے. 189 رنز پر یکے بعد دیگرے 3 وکٹیں گرنے پر بڑے اسکور کی جانب پیش قدمی رک گئی. ڈین پیٹرسن نے 5 اور کوربن بش نے 4 وکٹیں حاصل کی. پہلے دن کے اختتام پر جنوبی افریقہ نے 3 وکٹوں پر 82 رنز اسکور کیے. سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. غزہ میں اسرائیلی فوج کی درندگی. نصیرات میں القدس ٹی وی کی گاڑی پر بمباری. 5 صحافی شہید ہو گئے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے غزہ میں اب تک 133 میڈیا ورکرز شہید ہو چکے. ادھر شدید سردی بھی بے گھر فلسطینیوں کے لیے امتحان بن گئی. معصوم بچے سخت سردی میں ٹھٹر کر لقمہ اجل بننے لگے. 75 روز سے محصور شمالی غزہ کے خیموں میں 3 بچے دم توڑ گئے. صہیونی فوج کی شمالی غزہ میں عمارت پر بمباری. 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے. 30 افراد لاپتہ. شام میں بشار الاسد کی باقیات نے عبوری حکومت پر حملے شروع کر دیے. مختلف شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا. طرطوس میں بشار الاسد کے حامی فورسز نے حملوں میں 14 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے. صوبہ طرطوس بشار الاسد کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے.
کوئٹہ میں دھماکے سے تباہ کی گئی گیس پائپ لائن کی مرمت جاری. شہر کے بیشتر علاقوں کو 25 گھنٹے سے گیس کی فراہمی بند. کچلات، پشین اور زیارت میں بھی گیس کی فراہمی معطل. شہریوں کو سخت سردی میں شدید مشکلات کا سامنا. سوئی گیس حکام کا کہنا ہے پائپ لائن کی مرمت کا کام رات 12 بجے تک مکمل کر لیا جائے گا. دھماکے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج. نامعلوم ملزمان کے خلاف درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات شامل ہیں. خواتین کے لیے لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں الگ جیلیں قائم کی جائیں. بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے. لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. کہا طویل عرصے قید رہنے والوں کو معاشرے کا مہذب شہری بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. جیل ملازمین کی سزائے موت، منشیات اور ذہنی مریض قیدیوں سے بہتر انداز میں ڈیل کرنے کی تربیت کرائی جائے. ذہنی امراض میں مبتلا قیدیوں کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ منتقل کیا جائے. لائسنس بنا ہوا ہے جی، اصلی ہے جعلی ہے؟ جعلی ہے. کتنے کا بنوایا تھا؟ 1500 کا. کتنے سال پہلے؟ یہ 1.5-2 سال ہو گئے. 2 سال سے آپ جعلی لائسنس پہ گاڑی چلا رہے ہو. آپ کو کہیں روکتے تھے، لائسنس چیک کرتے تھے؟ جی چیک کرتے تھے، خرچہ پانی لے کے چھوڑے تھے. کراچی میں کمرشل گاڑیوں کے ڈرائیور جعلی لائسنس بنوا کر سڑکوں پر موت کا کھیل کھیلنے لگے. سہراب گوٹ الاسف اسکوائر کے قریب نوجوان کو ٹرک کی ٹکر سے معذور کرنے والے ڈرائیور نے اپنا لائسنس جعلی ہونے کا اعتراف کر لیا. بتایا 1500 روپے میں جعلی لائسنس بنوایا تھا. روکنے پر ٹریفک پولیس اہلکاروں کو خرچہ پانی دے کر نکل جاتا تھا. ریڈ لائن کراچی کے لیے گیم چینجر اور شہر کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کی جانب اہم قدم ہے. منصوبے میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی اجلاس میں گفتگو. کہا منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. 26 کلومیٹر پر محیط ریڈ لائن کراچی کے وسیع تر ماس ٹرانزٹ منصوبے کا سنگ بنیاد ہے. جب پاسپورٹ آفس پہ جا رہے تھے، یہ 6 مہینے کا بیک لاگ بھی رہا ہے. صرف پاسپورٹ اور نادرا دونوں کے اتنی زیادہ امپروومنٹ ہے کہ ہم فخر سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سینٹرز میں جائیں، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کا کام بھی جلدی ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں جدید امیگریشن اور پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا. مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا. کہا پاسپورٹ اور نادرا بہترین کام کر رہے ہیں. پہلے 6 ماہ کا بیک لاگ ہوتا تھا جو ختم ہو گیا. پاسپورٹ اور نادرا دفاتر کے مسائل کو حل کر لیا گیا ہے. پاسپورٹ آفس کے باہر مافیاز کے خلاف FIA کریک ڈاؤن کر رہی ہے. ملک کے بالائی علاقوں میں خون جمع دینے والی سردی، نظام زندگی منجمد. گلگت کے ندی نالوں میں پانی جم گیا. ایندھن کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا. کراچی میں سرد ہواؤں کے ڈیرے، پارا سنگل ڈیجٹ پر آ گیا. کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. شہر قائد میں کل سے سردی میں اضافے کی پیشگوئی. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے 4 سے 5 جنوری کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. بلند ترین سیاحتی مقام شندور میں آئس سپورٹس فیسٹیول جاری. مرد اور خواتین کھلاڑی ایکشن میں. آئس ہاکی، اسکیٹنگ اور کرلنگ کے یہ مقابلے 28 دسمبر تک جاری رہیں گے. بڑے کھلاڑی کو چھوٹی حرکت مہنگی پڑ گئی. ICC نے میلبرن میں آسٹریلوی کھلاڑی سے الجھنے پر وراٹ پر میچ فیس کا 20% جرمانہ عائد کر دیا. ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دے دیا. کوہلی نے دوران کھیل میزبان ٹیم کے اوپنر سیم کانسٹاس کو دھکا دیا. جملے بھی کسے. میچ آفیشلز نے مداخلت کر کے معاملے کو ٹھنڈا کیا. سابق بھارتی کوچ روی شاستری نے بھی کوہلی کا رویہ نامناسب قرار دیا.